हेलो, दिस इज़ फ़ख्र बिलाल फ्रॉम ई कॉमर्स वाई। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टिक टॉक हमें प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो जैसे हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे: मैनेज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रेटिंग, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़र, मैनेज स्टॉक, मीडिया सेंटर। वन बाय वन हम इन सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो मैनेज प्रोडक्ट्स में हमारे पास हैं ऑल, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑल में आएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिव प्रोडक्ट। तो जैसे हम क्लिक करते हैं एक्टिव प्रोडक्ट पे, तो एक्टिव प्रोडक्ट में हमारे पास सारे वो प्रोडक्ट होंगे जो हमने लिस्ट किए हैं वो, और वो एक्टिव हो गए हैं। ऑल प्रोडक्ट और एक्टिव प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, ऑल प्रोडक्ट में वो सारे प्रोडक्ट होंगे जो आपने ड्राफ्ट किए हुए हैं या आपके सस्पेंड हो गए हैं या आपके इनएक्टिव हैं, वो सारे प्रोडक्ट ऑल में होंगे। एक्टिव में कौन से होंगे? जो एक्टिव होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनएक्टिव। तो इनएक्टिव में हमारे पास वो वाले प्रोडक्ट होंगे जो इनएक्टिव होंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिव्यूइंग है। रिव्यूइंग में वो होते हैं जब हम लिस्ट करते हैं तो टिकटॉक शॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग को रिव्यू करता है, चेक करता है, उसके बाद एक्टिव करता है। तो अगर हमने रिसेंटली कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया होता विद इन 5 मिनट या विद इन 2 मिनट, तो हमारा प्रोडक्ट रिव्यू में शो हो रहा होता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सस्पेंडेड प्रोडक्ट। सस्पेंडेड सस्पेंडेड में वो वाले प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे किसी गलती की वजह से या किसी एरर की वजह से लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्टिंग शो भी हो रही है जो सस्पेंड हो चुकी है। तो इसे हम एक्टिव भी करेंगे एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सस्पेंडेड टू, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग एक शो हो रही है। तो इसमें एक फील्ड होता है, मतलब कि किसी भी रॉन्ग एंट्री की वजह से या रॉन्ग कैटेगरी की वजह से जो प्रोडक्ट सस्पेंड हो जाते हैं वो फील्ड में आते हैं। दूसरा होता है फ्रोज़न। फ्रोज़न वाले वो प्रोडक्ट होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, मतलब कि हमने कोई लिस्टिंग की है, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उसे सोर्सिंग किया, उसकी लिस्टिंग कर दी है। अब हुआ क्या है कि जिस ब्रांड के हमने प्रोडक्ट उठाई है वो ब्रांड ऑलरेडी टिकटॉक शॉप पे रजिस्टर है। तो उसने क्या किया, हमें कॉपी स्ट्राइक उसने कर दी है। तो यहाँ पे फ्रोज़न में वो आएगा। उसके बाद हमारे पास है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में हमारे पास वो वाले प्रोडक्ट आएंगे जो हम लिस्टिंग कर रहे थे लेकिन किसी वजह से हमने उन्हें इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, सेव कर दिया है। तो वो वाले सारे प्रोडक्ट हमारे पास ड्राफ्ट में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीटेड। डिलीटेड पे हमारे पास वो वाले प्रोडक्ट आएंगे जो हमने डिलीट कर दिए थे। तो डिलीट करने की रीज़न कोई भी हो सकती है, फ्रोज़न हो गया था, फील्ड हो गया था, या हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, सेल आउट नहीं हो रहा था, कोई भी रीज़न हो सकती है, हमने कोई प्रोडक्ट डिलीट किया हुआ हो तो वो वाला डिलीट में ही शो होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट रेटिंग की तरफ। रेटिंग पे आए, यहाँ पे हमारे पास लिस्टिंग की रेटिंग रिव्यूज़ के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन या हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपोर्ट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट रिव्यूज़, इसकी तरफ हम आते हैं। पहले हम रेस्पॉन्ड टू रिव्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। नेगेटिव रिव्यूज़ को हमने रिस्पॉन्ड करना है, न्यूट्रल रिव्यूज़ को रेस्पॉन्स देना है, या फिर हमारे पॉजिटिव रेटिंग में आ जाता है उसे देना है। तो यहाँ से आप कोई भी स्टार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार सेलेक्ट करेंगे उनके हवाले से आपके पास नीचे रेटिंग आ जाएगी। तो 5 स्टार आने के बाद ये हमारे पास
دو ریٹنگ اینڈ ریویوز آ گیا ہے. اب ہم نے ان کو ریسپانس کرنا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریسپانس، زیرو ریسپانس. پروڈکٹ کی آئی ڈی دی ہوئی ہے، تو یوزر نیم بھی دیا ہوا ہے کسٹمر کا. تو اب اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. ڈیٹیل اس میں ہمارے پاس دس تھنگ از امیزنگ اینڈ گڈ فار ورک آؤٹ، یہ کسٹمر یا بائر نے ریویو کیا ہے. تو اسے ہم نے رپلائی کرنا ہے. رپلائی آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں. تو کیونکہ میری انگلش بہت ویک ہے تو میں ایک اے آئی کا سہارا لیتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی کا. تو یہاں پہ میں آتا ہوں، اسے کہتا ہوں رائٹ اے رپلائی، رائٹ اے پازیٹیو رپلائی فار مائی ٹک ٹاک شاپ پروڈکٹ. چلیں بھائی اس سے ہیلپ لے لیتے ہیں. اوکے، اس نے ہمیں ایک ریویو دے دیا ہے. ایبسلیوٹ 3 ریویوز مائی پروڈکٹ فرام ٹک ٹاک شاپ. دا پروڈکٹ ایکسیڈ مائی ایکسپیکٹیشن اینڈ دا کوالٹی از آؤٹ اسٹینڈنگ. ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں. موسٹ فرام براؤزنگ یہ آپ کو یہاں پہ ریویو دے دے گا. تو آلریڈی میں نے ایک ریویو کاپی کیا ہوا ہے، تو اسے دیکھ لیتے ہیں. رپلائی میں جاتے ہیں، یہاں پہ کاپی کرتے ہیں. اب یہاں پہ نا کچھ ایڈٹ کر لیتے ہیں. واو، اسے بھی تھینک یو سو مچ فار دی امیزنگ ریویو. 5 اسٹار کو ہم ریویو تو ایڈٹ کرنے کے بعد ہم سبمٹ کر دیں گے. اسی طرح ہم دوسرے ریویوز کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ امپورٹ پروڈکٹ ریویوز کی طرف. تو ٹک ٹاک شاپ ہمیں ایک فیسلٹی دے رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ادر پلیٹ فارم ہیں تو وہاں پہ اگر آپ نے اپنے پروڈکٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کے ریویو بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. تو فی الحال ٹک ٹاک شاپ صرف یپٹو کے ریویوز لے رہا ہے، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ٹک ٹاک شاپ میں ہم صرف یپٹو کے ریویوز امپورٹ کر سکتے ہیں. تو ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں. ریکوائرمنٹ فی الحال یہی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ جو ٹک ٹاک شاپ پہ لسٹنگ کیا ہوا ہے وہ بھی کسی پروڈکٹ آئی پی یعنی کہ GTIN UPC EAN نمبر سے لسٹ ہو، اور سیم پروڈکٹ کوڈ یپٹو پہ بھی ہو، تب ٹک ٹاک شاپ آپ کے ریویوز امپورٹ کرے گا. تو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں اتھورائز پہ جانا پڑے گا. جیسے ہم اتھورائز پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا. وہاں پہ ہم اپنا یپٹو کا اکاؤنٹ لاگ ان کریں گے. تو یہ لاگ ان کرنے کے بعد سنکرونائز ہو جائے گا. سنکرونائز کے بعد آپ پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے جس کی آپ نے لسٹنگ آپ ریویو آپ نے امپورٹ کرنے ہیں. تو اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ بہت سائٹ پہ آپ کا پروڈکٹ آئی ڈی سیم ہونا چاہیے، UPC ہو یا EAN ہو یا جو بھی آپ کا پروڈکٹ آئی ڈی ہو وہ سیم ہو. یپٹو پہ بھی سیم ہو، ٹک ٹاک شاپ پہ بھی سیم ہو. تو اس طریقے سے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں ریویوز کو.
کہ ہم اپنے پروڈکٹ لسٹنگ کو کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں ٹک ٹاک شاپ میں. تو ٹک ٹاک شاپ ہمیں ایک آفر کر رہا ہے، اے آئی کے ذریعے ہماری لسٹنگ کو آپٹیمائز کر رہا ہے. تو آپٹیمائز کی وجہ کیا ہے یا ریزن کیا ہے یا بینیفٹ کیا ہے؟ تو جب ہمارا پروڈکٹ آپٹیمائز ہوگا تو ہمارے سرچنگ والیوم زیادہ ہوگا. جب سرچنگ والیوم زیادہ ہوگا تو ہمارے آرڈر کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں سیلر ٹک ٹاک شاپ کا سیلر میں ایک آپشن ملے گا، پروڈکٹس میں جانے کے بعد پروڈکٹ آپٹیمائزر. تو اس میں ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں. سرچ رینکنگ اپرچونیٹیز، اس سے کیا ہے کہ اگر ہم اس والے سیکشن سے اپنے پروڈکٹ لسٹنگ کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو ہمارا سرچ والیوم بڑھے گا. تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم جب اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں پروڈکٹ آئی ڈی ٹائٹل وغیرہ دے دیتا ہے اور اس کا بتا دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں. اب میری لسٹنگ کا ٹائٹل یہ والا ہے. اب مجھے ٹک ٹاک اپنے ڈیٹے کی بیس پہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ سیٹلائٹ بھی ایڈ کر دیں. کیوں؟ فریکوینٹلی سرچ کی ورڈ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹک ٹاک پہ زیادہ تر سیٹلائٹ کی ورڈ سرچ ہو رہا ہے. تو یہ والا کی ورڈ آپ کے پروڈکٹ سے میچ کرتا ہے تو آپ اسے ایڈ کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی لسٹنگ کو سرچ والیوم زیادہ ملے گا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہاں پہ کلک بھی کر سکتے ہیں. اب سیٹ کو ہم نے ایڈ کر دیا. میں کہتا ہوں لائٹ نہ ہو تو لائٹ کو چھوڑ دیں گے. اگر میں کہتا ہوں کہ لائٹ بھی ہونی چاہیے تو یہاں پہ لائٹ ایڈ کر دیں گے، سبمٹ کر دیں گے. تو یہ ہماری لسٹنگ میں ایڈ ہو جائے گی. اسی طرح ہم جاتے ہیں نیکسٹ لسٹنگ کی طرف. تو ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے میٹل آرگنائزر ڈور آئرن اسٹیل وال. تو یہ میرے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ ہیں کی ورڈ. اگر میں ان کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایڈ کر سکتا ہوں. ڈور آئرن اسٹیل وال سبمٹ. تو اس طرح ہم سرچ والیوم بڑھا سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس امیج کے حوالے سے ریکمنڈیشن ہے. تو اس میں کیا ہے، سیم وہی ٹائٹل، آئی ڈی، فرسٹ امیج. اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ ادر پکچر. اس میں ایشو نہیں ہے، لیکن یہ آپٹیمائز کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس لیس دین 4 امیجز نہیں ہونے چاہیے. آپ کی لیس دین 4 امیج ہیں تو آپ امیجز اور ایڈ کریں، جس سے ہماری لسٹنگ آپٹیمائز ہو جائے گی. اسی طرح ہم نیکسٹ چلتے ہیں. لیس دین 4 دیکھیں ہمارے پاس 3 امیجز آ رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے لیس دین 4 ہیں تو مور ایڈ کریں. اسی طرح اس میں آ جاتے ہیں. اس میں وہ کہہ رہا ہے میسی بیک گراؤنڈ. تو وہ کہتا ہے بیک گراؤنڈ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو نا آپٹیمائز کر لیں. تو میں آپٹیمائز کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کروں گا. دیکھیں اس نے بیک گراؤنڈ ہمارا ریموو کر دیا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے. تو یہ ہماری لسٹنگ آپٹیمائز ہو گئی. اسی طرح نیچے چلتے ہیں ہم ڈپلیکیٹ امیجز. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی امیجز ڈپلیکیٹ ہیں تو یہاں پہ آپ ریموو کریں. تو یہاں پہ ہم نے امیج کے حوالے سے بھی دیکھ لیا ہے کہ کیسے ہم آپٹیمائز کر سکتے ہیں. سیکنڈ ون ہمارے پاس ہے ریکمنڈیشن اپرچونیٹیز. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ریکمنڈیشن اپرچونیٹیز میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے. ہمارے پاس 7 ڈسکرپشن ہے which need to be optimized and 9 images. Let's see. یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی ڈسکرپشن جو ہے fewer than 500 characters. تو لسٹ آپٹیمائز کے لیے ہمارے پاس کم از کم 500 کریکٹرز ہونے چاہیے.
لیکن میری ایک لسٹنگ پہ 500 سے کم ہے، تو وہ ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ والے اپلائی کر لیں۔ تو اگر میں دیکھوں گا یہ والے سوٹیبل ہے میرے لیے ڈسکرپشن، تو میں اسے یہاں سے اپلائی کر کے سبمٹ کر دوں گا، تو میری لسٹنگ میں یہ ایڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ڈسکرپشن میں نے کریکٹر ایڈ نہیں کیے ہوئے، تو امیجز ایڈ کی ہوئی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ پیراگراف میں کریکٹر ڈیٹیل بھی ایڈ کر دیں، تو اس کے لیے میں یہاں سے اپلائی کروں گا، تو یہ بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ اسی طرح نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ میں بھی سیم آ رہا ہے، تو امیجز ہے لیکن ڈیٹیل نہیں ہے، وہ ہم پٹ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ تو اسی طرح کیونکہ میں نے زیادہ تر امیجز ایڈ کی ہوئے پروڈکٹ میں ڈسکرپشن میں، تو اس لیے نیچے زیادہ تر امیجز ہی آئیں گے کہ ڈیٹیل پٹ کریں۔ تو اسٹاک میں آنے کے بعد ہمارے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کے ساری لسٹنگ ہوگی۔ تو فرسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے آپشن اویلیبل ہیں۔ ایس کیو، آن ہینڈ، اویلیبل، کمیٹیڈ، سیل، ایکشن۔ تو ون بائی ون ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ ایس کیو آپ کے پتہ ہے اسٹاک کیپنگ یونٹ، جو کہ آپ لسٹنگ کریٹ کرتے وقت دیتے ہیں، تو وہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں۔ آن ہینڈ، آن ہینڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل جتنی انوینٹری تھی، جتنا اسٹاک تھا، اس کا بقیہ حصہ، مطلب کہ جیسے میرے پاس یہاں پہ 20 تھے، 10 تھے، 100 تھے، تو سیل آؤٹ کتنے ہوئے، سیل آؤٹ ہونے کے بعد کتنا بچی ہوئی ہے میرے پاس انوینٹری، وہ یہاں پہ آئے گی۔ اس کے بعد اویلیبل کتنے، 9۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے پاس آن ہینڈ میں 10 ہو لیکن ان میں سے ایک ڈیمیج ہو، تو اویلیبل آپ کے پاس کتنے ہوں گے، 9۔ تو اسی طرح کمیٹڈ، یہ وہ والے ہیں جو آپ کے آرڈر آئے ہوئے ہیں، تو آپ کی انوینٹری سے ابھی ٹک ٹاک نے اسے ریموو نہیں کیا، مطلب کہ کٹ نہیں کیا۔ تو سیل کتنی آئی ہوئی ہے اس ایس کیو پہ، وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، الرٹ ویلیو دے سکتے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہسٹری میں کیا ہے ہمارے پاس، ہسٹری پہ کلک کرتے ہیں، تو یہاں پہ پرچیز ریکارڈ میں آتے ہیں، تو ہسٹری آ گیا ہمارے پاس کہ ایک -1 کیوں آ رہا ہے، یہ ہمارے آرڈر کا آ رہا ہے۔ ہماری ٹوٹل انوینٹری اسٹاک میں سے -1، جیسے آرڈر آئے گا تو -1، پھر آرڈر آئے گا پھر -1، تو یہ ہماری ہسٹری میں آ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس الرٹ ویلیو، الرٹ ویلیو سے مراد کیا ہے؟ الرٹ ویلیو وہ ویلیو ہوتی ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ کے پاس انوینٹری تھی 100، تو آپ نے کہا یار اگر میری سیل 90 ہو جاتے ہیں، 90 پروڈکٹ میں نے 90 کوانٹٹی میری سیل ہو جاتی ہے، تو جب میرے پاس 10 یونٹ بچیں گے تو میرے پاس ایک میسج آ جانا چاہیے یا مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ الرٹ ویلیو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس انوینٹری 100 تھی، آپ نے الرٹ ویلیو میں 10 دے دیا۔ تو اسے ہوگا کیا، جیسے آپ کے آرڈر آئیں گے، آپ کے پاس اسٹاک 10 یونٹ بچیں گے، تو آپ کے پاس الرٹ بائی میسج ٹک ٹاک شاپ میں یا پھر آپ کی ای میل پہ آپ کو ایک وارننگ میسج آ جائے گا، جس سے آپ اپنی انوینٹری کو، اسٹاک کو ری اسٹاک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس فلٹر ہیں۔ فلٹر کیا ہوتے ہیں؟ فلٹر ہمیں سرچ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی انوینٹری میں کیا کر سکتے ہیں، ایس کیو دیکھ سکتے ہیں، آؤٹ آف اسٹاک، یا ایس کیو ود لو اسٹاک دیکھ سکتے ہیں، سفیشینٹ اسٹاک دیکھ سکتے ہیں، یا ہمارے پاس گریٹر دین اور اکول ٹو لیس دین اور اکول ٹو اینی کوانٹٹی، تو وہ بھی ہم یہاں سے فلٹر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ سیل ٹائم انٹرول ہم بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، 7 ڈے، 14 ڈے اینڈ مور، کیٹیگری بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے الرٹ۔ الرٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ الرٹ جیسے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ الرٹ ویلیو ہم
الرٹ ویلیو کیا ہے ہم کیسے پٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سارے اسٹاک کے لیے الرٹ ویلیو انٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انٹر کر کے آپ اپلائی ٹو آل کر سکتے ہیں. لسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے بھی وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن کیسے ملے آپ کو نوٹیفیکیشن الرٹ کی. تو آپ ای میل سے بھی کر سکتے ہیں, میسیج سینٹر سے بھی کر سکتے ہیں. سینٹر میں آنے کے بعد آپ کے پاس ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ آپ نیو فولڈر بھی بنا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس امیجز ویڈیوز کے دو فولڈر آلریڈی ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو امیجز میں ہم امیجز اپلوڈ کر سکتے ہیں, ویڈیوز میں ہم ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم میڈیا سینٹر میں یہ چیزیں اپلوڈ کیوں کریں گے؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ٹک ٹاک ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ سورسنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس امیجز آ رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کی. تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ لسٹنگ نہیں کرنا چاہتے. آپ کہتے ہیں یار میں پہلے ڈیٹا کلیکٹ کر لوں اس کے بعد میں لسٹنگ کروں گا. تو ٹک ٹاک ہمیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ میڈیا سینٹر میں چلے جائیں, وہاں پہ اپنی ویڈیوز فوٹوز اپنی اپلوڈ کر لیں. جب آپ لسٹنگ کرنا چاہیں گے تو اب آپ بجائے اس کے کہ دوسری ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھائیں, ڈاؤن لوڈ کریں, وہاں پہ اپنے پی سی پہ وہاں سے اپلوڈ کریں. تو آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ میڈیا سینٹر میں اپلوڈ کر لیں, اس کے بعد یہیں سے آپ سلیکٹ کر لینا. تو اپلوڈ کرنے کے لیے اپلوڈ امیجز آپ یہاں سے امیجز سلیکٹ کریں گے اینڈ اپلوڈ کر دیں گے. اسی طرح ویڈیو میں آئیں گے, اپلوڈ ویڈیو میں آنے کے بعد ویڈیو سلیکٹ کر لیں گے, اس کے بعد آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا فائدہ تو میں کسی حد تک بتا چکا ہوں. تو یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہم لسٹنگ ڈرافٹ بھی تو کر سکتے ہیں. بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ لسٹنگ ڈرافٹ جب آپ تب کرتے ہیں جب آپ لسٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں. آپ نے ساری ڈیٹیل پٹ کی, ٹائٹل, میڈیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ انٹر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کوئی آپ کی ڈیٹیل مس ہو رہی ہوتی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں بعد میں اپلوڈ کروں گا, تو آپ ڈرافٹ کر لیتے ہیں. لیکن میڈیا سینٹر کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ آپ صرف امیجز اینڈ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں فار لیٹر یوز, تاکہ آپ انہیں بعد میں استعمال کر سکیں. تو ہو سکتا ہے اب آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اپنے پروڈکٹ کے ریلیٹڈ, ایک ویڈیو پسند آ گئی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر دوسرے پروڈکٹ کی, پھر تیسرے کی, تو وہ آپ ساری یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے. جب آپ لسٹ کرنا چاہیں گے تو یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے. تو یہ اس کا فرق ہے ڈرافٹ اور میڈیا سینٹر میں. تو میڈیا سینٹر میں ہمارے پاس کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہے. اگر ہم امیجز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس 5 GB اسٹوریج اویلیبل ہے, اور امیج جو ڈائمینشن ہے وہ گریٹر دین 300x300 ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے پاس ویڈیوز ہے. ویڈیوز کے لیے ہمارے پاس 10 GB اسٹوریج اویلیبل ہے. تو اس کے اگر ریشو کے حوالے سے بات کی جائے تو 9:16 یا پھر 16:9 کی ریشو ایکسیپٹ کر رہا ہے.